अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम बात करेंगे यमन के मसले के ऊपर कि यूएई के ऊपर ड्रोन अटैक के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद यमन के ऊपर भी एक खौफनाक हमला किया गया सऊदी इत्तेहाद की जानिब से, और उसके बाद सूरत हाल और ताकत का तवाज़ुन जो है एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है और एक मैसेज भी चला गया है। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर बात करेंगे। इसमें वियाना मुज़ाकरात भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर बाशिराई साहब, आप मजलिस मुस्लिमीन के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और एक थिंक टैंक को भी चलाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो ड्रोन अटैक हुए उसको फिर क्लेम भी कर लेना और उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई, ये क्या मैसेज है बेसिकली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट तरीन इशू है और हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इस मौजू के ऊपर करारदाद मंजूर की हुई है कि हम यमन वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान का ये स्टैंड बयान किया हुआ है कि हम जो है वो मुस्लिम ममालिक के बाहमी नज़ा जो तनाज़ात हैं उसमें मीडिएशन का रोल प्ले करेंगे। जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं है। और इस लिहाज से भी कि बीइंग अ पाकिस्तानी बहरहाल हमारे कंसर्न है कि पाकिस्तान का एक शख्स जो साबिक आर्मी चीफ़ का टाइटल है, जिसके पास जनरल राहील शरीफ, और जो बहरहाल एक फैमिली रिकग्निशन भी उनकी है, तो उन्होंने इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को लीड कर रहे हैं कि जो बहरहाल यमन के अंदर होने वाली इन एट्रोसिटीज़ का डायरेक्ट ज़िम्मेदार बनता है। अगरचे ये जंग जो यमन के ऊपर मुसल्लत है ये सऊदी लेड वार है, लेकिन इसमें दो पार्टनर उनके हैं। एक पार्टनर जो हैं वो ये सो कॉल्ड इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के एलिमेंट हैं और दूसरा पार्टनर उनका जो है वो तकरीबन 16 यूरोपियन और अमेरिका के साथ मुश्तमिल अलायंस है, जो मिलकर यमन के ऊपर हमलावर हैं। वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी असिस्टेंट और रिकॉग्नाइजेंस सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी आपके इल्म में है कि ये जंग अब 7वें साल में दाखिल हो गई है और 7वें साल में इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड यमन की सिचुएशन है उसमें आपके इल्म में है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि द वर्स्ट मैन मेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑन अर्थ अगर कोई है तो वो यमन में है, जहाँ हर 5 में से 4 बच्चे मेल नरिश्ड हैं, जहाँ ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ इस वक्त जो है वो प्रोवाइडेड नहीं हैं, और जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खा वो हेल्थ से रिलेटेड है, खा वो जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जैसे सड़कें हैं, रोड्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड है जैसा कि हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसा कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, और एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ी बेसिक नीड्स पूरा करते हैं, या मसलन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ी हद तक डिवास्टेटेड है और तबाह हो चुका है। और यमन में इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद लाखों में है। 5 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट और इस इम्पोज्ड वार के अंदर जो है वो बेगुनाह सिविलियन जो है वो मारे जा चुके हैं। और रिपीटेडली ये हुआ है कि मसलन हमने 2017 में एक रिपोर्ट देखी थी कि उस रिपोर्ट में जो यमन में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एक अलकौसर हॉस्पिटल है जिस पे तकरीबन 35 टाइम्स जो है वो कोalition ने अटैक किया है। 35 मरतबा। और उस वक्त हमने कोई 11 हेल्थ फैसिलिटीज़ का डाटा इकट्ठा किया था, देखा था, और उन 11 हेल्थ फैसिलिटीज़ में से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जिसे 1 टाइम जो है वो हिट किया गया हो। जो रिपीटेड हिट हुई है सिर्फ उन्हीं का डाटा जो है वो इकट्ठा किया। इससे आपको ये अंदाज़ा करने में आसानी होगी कि चूँकि ये वार क्राइम्स में आता है, और चूँकि वार में जब 2 ताकतें आपस में लड़ रही हों तब भी इंटरनेशनल लॉज के तहत एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं कि जो मैच करता हो आपके ऊपर हमले से उसी तरह का यूज़ कर सकते हैं। सिविलियन के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। जिनेवा कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है ये। और वहाँ पर ये जितना मैंने कहा आपको, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, रिपीटेड उनके ऊपर हमले हुए हैं, खा वो बंद हैं, खा वो डैम्स हैं, खा वो इसी तरह बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आवाम को सज़ा दी गई है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स नहीं हैं जो वहाँ पे हुए हैं, वो बहुत कम हैं। तो जो ज़ाहिर यमनी हैं
کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یمن میں اگرچہ پاکستان میں ایک فنامنا بن گیا ہے جو انفارچونیٹ ایک میڈیا سے اور اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ جب بھی حوثیوں کا نام لینا ہے تو حوثیوں کے بارے میں ہم کہنا ہے کہ حوثی باغی. سوال بھی آپ سے کرنے والا تھا کہ باغی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے حوثی باغی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، یہ 1000 سال یمن اس پوری سرزمین پر سب سے زیادہ ہسٹری کے لحاظ سے رچ ہے. یمن کے بارے میں احادیث بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور یمن کے مسلمانوں کے بارے میں باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ ان کو جناب رسول پاک نے بہت زیادہ یعنی ریکمینڈڈ جو مسلمان ہیں وہ یمن کے لوگ ہوتے ہیں. یمن کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ جو میجر پاپولیشن کلسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت حوثی کنٹرول میں ہیں جو 1000 سال اس سرزمین پر حاکم رہے ہیں. صرف درمیان میں کچھ تھوڑا سا پیریڈ جس میں کہ یمن کو ناردرن اور ساؤدرن میں تقسیم کیا گیا، بعد جو ہے وہ اور ان کو آئسولیٹ کیا گیا. نہیں، اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ریکگنائز کرتے ہیں انٹرنیشنل حکومت ریکگنائز تھی، اس کو جو ہے ان کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو حاکم تھا وہ علی عبداللہ صالح تھا. جی بالکل. علی عبداللہ صالح کے خلاف عوامی بغاوت ہوئی اور علی عبداللہ صالح نے سٹیپ ڈاؤن کیا. اس کے سٹیپ ڈاؤن کرنے کے بعد وہاں پر ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنی. ٹرانزیشنل گورنمنٹ کو 2 سال کا مینڈیٹ بنا. منصور صالح کو اس ٹریڈیشنل گورنمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا کنڈیشنل کہ 2 سال کے اندر آپ نے ریفارمز بھی کرنی ہیں اور الیکشن کروانے ہیں. ان کو دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد جو بھی اس الیکشن کے پروسیس کے تھرو یہاں حکومت حاصل کر لے انہیں حکومت جو ہے وہ چلانے کا اختیار ہونا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ جب سب کے لیے یہ بات یعنی رائٹنگ آن دا وال بن گئی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے 2 افیکٹ ہوں گے. ایک تو یہ افیکٹ ہوگا ان سائڈ یمن کہ یمن کے اندر جو میجر پاپولیشن کلسٹر ہیں وہ یا زیدی اہل تشیع ہیں جن میں ایک حوثی ایک گروہ ہیں، یعنی سارے جو حوثی ہیں وہ زیدی ہیں لیکن سارے جو زیدی ہیں وہاں پر موجود ہیں وہ حوثی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہاں پر ہمارے اہل سنت میں جو شافی مسلک ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے یمن میں. ان کا آپس میں کولیشن ہے، الائنس ہے، اور میجورٹی جو فوج کی تھی وہ بھی علی عبداللہ صالح کے بعد کے مرنے کے بعد وہ فوج کی بھی میجورٹی ان کو سرنڈر کر گئی تھی، اور وہ بھی اب پارٹ ہے یمن کی اس حکومت کا کہ جو کیپٹل کو رن کرتی ہے. اور دنیا بھر میں یہ نوم ہے کہ جو 6 منتھ پلس کیپٹل کو رن کرتا ہے پیسفلی تو پھر حکومت اس کی مانی جاتی ہے، ڈی فیکٹو گورنمنٹ اس کی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس وقت ڈی فیکٹو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انہی کی ہے. اور یہ چونکہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے تھے اور علی جو منصور ہادی ہے وہ الیکشن اوائڈ کر رہا تھا، چونکہ الیکشن کے نتیجے میں آن دا گراؤنڈ بھی چینج آتی تو وہ بھی حوثی ون کر رہے تھے. اور اس کا جو کراس بارڈر امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر ایک ملک میں ڈیموکریسی آ جائے اور جمہوریت کے ذریعے سے اینٹی سعودی گورنمنٹ وہاں پر آ جائے تو الٹیمیٹلی ان کے لیے یہ چیلنج بن گیا تھا کہ اس کا سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ آئے گا اور لوگ وہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے، جبکہ وہ جو ریفارمز وہ ساری کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی ٹوٹلیٹیرین سسٹم میں یا اتھارٹیرین سسٹم میں ہی ممکن ہے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا خاصہ ہوتا ہے، ورنہ وہ وہاں وہ ریفارمز جو وہاں کے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتی ہیں وہ وہاں پہ ایم ڈی ایس اور ان کی جو رجیم ہے وہ نہیں کر سکتی. لہٰذا انہوں نے یمن کو ٹارگٹ کیا کہ یمن میں ان کی مرضی کی تبدیلی آنی چاہیے، عوامی مرضی کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. تو علی عبداللہ صالح کے بعد جو منصور ہادی ہے وہ ملک چھوڑ گیا، اور ملک چھوڑ کے جانے والے کیسے لیجٹمیٹ حاکم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے ملک میں نہیں آ سکتا ہے، وہ یہاں الیکشن نہیں کراتے ہیں. ان کی مدت جو ہے وہ 2 سال کی کب کی ختم ہو چکی ہے، اور اس مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی اب 4 سال سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ جتنا علاقہ جو ہے جو حوثی کنٹرولڈ ہے وہ پیسفل ہے، کیپٹل ان کے پاس ہے، مین ایریاز پاپولیشن کلسٹرز ان کے پاس ہیں، اور ان کے علاقے انٹرنل کانفلکٹ کے حوالے سے سٹیبل ہیں. لیکن جو علاقے جیسا کہ ساؤتھ میں عدن کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ مربوط دیگر علاقے ہیں، وہاں شدید لڑائی ہوئی ہے کچھ ماہ پہلے سعودی لیڈ کولیشن کے اندر اور اسی طریقے سے یو اے ای کے پارٹنرز کے ان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں اور بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پہ تباہ ہوا ہے، ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضے کیے گئے ہیں. عدن پورا ٹیک اوور ہو گیا تھا، جس کے بعد ان کی آپس میں میٹنگز ہوئی اور میٹنگ کے بعد پھر گریجولی یو اے ای نے وڈرا کیا. تو جو کرنٹ سچویشن ہے
میں اس سچویشن کو یوں بیان کروں گا کہ جب وہاں پہ اس طریقے سے اگریشن ہے، اس طریقے سے ظلم ہے، ان اپروپریٹ یوز آف فورس ہے، تو ظاہر ہے یمنی جواب میں پھول تو نہیں بھیجیں گے نا. اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں، سعودی عرب ایک ملک ہے، اس کی ایک ڈیموگرافی ہے، اس کی ایک پاپولیشن ہے، بڑا سائز ہے، اس کے اپنے ریسورسز ہیں، اس کی سروائیول کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے. لیکن یو اے ای کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ملک نہیں ہے، ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے جس کی اپنے اس طرح کے رچ ریسورسز نہیں ہیں، اور جس کے اوپر جیسے ہی پریشر آئے گا وہ جو پوری دنیا کو انسینٹو پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹریڈ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے یہاں آپ آفسز بنائیں، ہمارے یہاں آپ جو ہے وہ اس خطے کو ٹورزم کے لیے استعمال کریں، تو اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ پیس ہے. بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے کوئی خطرہ، تھریٹ وہاں پہ لوگوں کو محسوس نہ ہو. لہٰذا اگر آپ یہ سارا کام کریں گے تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہٹ بیک کریں گے، اور اگر وہ ہٹ بیک کریں گے تو آپ تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، چونکہ یمنی ہیز نتھنگ ٹو لوز، ان کے پاس کوئی اس سے زیادہ ان کا کوئی لاس نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو برج الخلیفہ کی ایک ڈرون کی بھی فوٹیج دکھائی گئی یا ٹارگیٹ دکھایا گیا، اس سے کتنا بڑا امپیکٹ ہوا ہوگا؟ دیکھیں امپیکٹ اتنا ہوا، خود میں نے آبزرو کیا ہے کہ یو اے ای کے جو اخبارات، ان کی جو جتنی ویب سائٹس تھیں، ان کی ہیڈ لائن سٹوریز کیا تھی؟ جتنے دنوں میں جو پہلا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے ہیڈ لائن سٹوریز صرف یہی رہی. اس کے بعد دوسرا اٹیک ہوا کہ جہاں پہ برٹن اور امریکہ کے فوجی تعینات تھے، ان کے اڈے کے اوپر اٹیک ہوا. تیسرا انہوں نے میسج دیا کہ بھائی آپ جن کو پروٹیکٹر سمجھتے ہیں ان کا اڈا بھی ہٹ ہو گیا ہے، آپ کی جو ملٹری انسٹالیشن ہے وہ بھی ہٹ ہو گئی ہیں، اور اب اگر آپ جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے خون کے ساتھ اسی طریقے سے ہولی کھیلیں گے تو پھر آپ کو اس کا ریسپانس بھگتنا پڑے گا. اور وہ میسیجنگ ہے جو انہوں نے کنوے کی ہے وہ بہت واضح میسج ہے. عبد المالک الحوثی نے باقاعدہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ریسٹ آف دا ورلڈ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یمن کانفلکٹ کے بعد اور ہمارے اوپر اس طرح کا اگریشن کرنے کے بعد اب یو اے ای ایک محفوظ ملک نہیں رہا، اور ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے والے، بزنس کرنے والے، ٹریڈ کرنے والی کمپنیز کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے یہاں پر فزیکل پریزنس کو ریکنسیڈر کریں، کیونکہ اب یہ ایک سیف کنٹری نہیں ہے. تو یہ جب میسج ظاہر ان کو ملا ہے تو انہیں کیونکہ یہ میسج کرنا بہت ساری آرگنائزیشنز کر لیتی ہیں. میں گراؤنڈ سے ایسا لگا ٹرپس واپس جا رہے ہیں، کیا واقعہ؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ جو میسج ہے نا، یہ میسج جب کنوے ہوتا ہے تو اس میسج کے ساتھ اگر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اور پولیٹیکل ول، یہ تین چیزیں نہ ہوں تو آپ اس میسج کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ادھر سے آپ کو پتہ ہے القاعدہ اٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر دیتی تھی، اور بڑی آرگنائزیشن ہم نے دیکھی بڑے بڑے دعوے کر دیتی تھی. ان دعووں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور پولیٹیکل ول. تو یمن کے ان حکمرانوں نے یہ تینوں چیزیں پروو کی ہیں. اس پروو کرنے کے بعد اس وقت پریشر سارے کا سارا ہے یو اے ای کے اوپر. انہوں نے بنائے ہیں عمالقہ بریگیڈ، اور عمالقہ بریگیڈ کے ذریعے سے اگرچہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اب وہ دوبارہ جنگ میں نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے میسو انویسٹمنٹ کی ہے، خواہ وہ ملٹری کے حوالے سے ہو، خواہ وہ اکوپمنٹ کے حوالے سے ہو، آرسنل کے حوالے سے ہو، اور خواہ وہ وہاں پر مرسنریز کو فائنینشل سپورٹ کرنے کے حوالے سے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ وہ جو میسو انویسٹمنٹ کی ہے تو انہوں نے ظاہر ہے ایک بڑا نقصان پہنچایا ہے فرنٹ لائنز کے اوپر ہونے والی جنگ کے نتیجے میں. بالآخر عوام کا نقصان بھی ہوا ہے، اور کچھ حوثی جو ہے ان کی قیادت میں لڑنے والے لوگ وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھی نقصان ہوا ہے. تو اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ یہ ہوا کہ اگرچہ انہوں نے جنگ سے علیحدگی کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن ایک جہاز جو ہے وہ پکڑا گیا. جب اس جہاز کو پکڑ کے جو ہے وہ حدیدہ کی بندرگاہ پہ لایا گیا تو وہ جہاز جو ہے وہ ملیٹنٹس کو اکوپمنٹ، ملٹری اکوپمنٹ سپلائی کرنے کے لیے تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارا میڈیکل کا مشن پہ تھا. لیکن جب اس کی لائیو فوٹیج چونکہ خود میں نے دیکھی ہے، جب اس کی فوٹیج دیکھی گئی تو اس کے اندر تو جو ہے وہ ٹینکس تھے، توپیں تھیں، اس میں ملٹری اکوپمنٹ تھا سارے کا سارا، اور اس میں جو ہے وہ آرمڈ کاریں تھیں. ایک بیان یہ بھی ہے کہ سارے معاملے میں سارے نامنی میں اگر ایران اپنا ہاتھ کھینچ لے تو امن آ جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال ہے آپ یمن کے نقشے کو دیکھیں. یمن کا اس نقشہ اگر آپ دیکھیں گے، یمن بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے ایران کے. یمن کی دوسری طرف افریقہ ہے. یمن کے صرف دو زمینی بارڈر ہیں، ایک بارڈر جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، ایک بارڈر عمان کا ہے. یمن کو جو سمندر جاتا ہے، یعنی اگر ایران سے کوئی نکلے تو وہ پہلے یو اے ای کے پار جاتا ہے، پھر عمان کے بارڈر حدود کراس کرے گا، پھر وہ جا کے باب المندب کے قریب آئے گا. اور پورے کا پورا نیول بلاکڈ ہے. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیوبن کرائسس کے بعد جو وہاں کیوبا میں نیول بلاکڈ کیا گیا تھا، اس کے بعد اگر کوئی ورسٹ بلاکڈ ہے نیول ان سارے کنٹریز کے مشترکہ الائنس کے نتیجے میں تو وہ یمن کا ہے. تو یمن کے زمینی راستے بند ہیں. ٹوٹل دو راستے ہیں.
ایک رستہ سعودی عرب سے وہ ظاہر ہے ارزون بند ہے، ایک رستہ جو ہے وہ عمان سے ہے، اور وہ صرف ہیومینیٹیرین اس کے لیے کھولتا ہے، ورنہ وہ نہیں کھولتا ہے، مثلا جو ہیلتھ کنڈیشنز یا اس ٹائپ کے یا بعض کا غذا اور خوراک این جی اوز کے ذریعے سے. تو یمن کو پہنچنے کا کوئی اور رستہ ہے نہیں، یا سعودی عرب سے آنا ہے یا اس رستے سے سمندر سے آنا ہے جس رستے کے اوپر الائز جو ہیں انہوں نے وہ کیا ہے، یا ہوا سے آنا ہے. تو صنعا کا ہوائی اڈہ کئی سال سے بند ہے، وہاں جہاز آپریٹ نہیں ہو رہے. فرشتے بھیجے ہیں ڈرون اور تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ کون لڑ رہے ہیں. کبھی آپ نے وہاں سعودیز کی لاشیں تو آتی دیکھی ہیں، آپ نے وہاں سے اماراتیوں کی لاشیں بھی آتی دیکھی ہیں، آپ نے وہاں سے مرسنریز جو افریقہ کے لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں ان کی بھی لاشیں آتی دیکھی ہیں. پوری دنیا میڈیا نے اس کو دیا ہے. کبھی آپ نے ایرانیوں کی بھی کوئی خبر سنی ہے؟ کبھی آپ نے کسی اور ملک کی ان کی سائڈ سے بھی خبر سنی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ سن آف دا سائل ہیں کہ جو اس سرزمین پر جو ہے اس کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ دنیا کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ آپ کا یا کسی کہنے والے کا یہ خیال ہے کہ ایرانین جو ہے ایرانی انفلوئنس ایک اور چیز ہے اور ایران کی ملٹری سپورٹ بالکل ایک دوسری چیز ہے. یہ ان کی اپنی کیپیبلٹی ہے. یہ کوئی بیلسٹک میزائل ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کندھے پہ رکھا ہے اور آپ جو ہے وہاں لے کے پہنچ گئے ہیں. انہوں نے نتیجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے سعودی عرب کو یہ جنگ کبھی بھی، یہ جنگ اگر رہے تو سعودی عرب نہ اپنا نیوم سٹی بنا سکتا ہے، نہ اپنے وہ اہداف جو وہ اپنی ماڈریٹ کرنے کے ہیں وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس سرزمین پر جو ہے وہ یعنی اپنے اہداف کو جو بھی ان کے ہیں وہ کوئی بھی ہدف جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، میری مراد یہ ان اہداف سے اکانومی ہے، اکانومی سے ریلیٹڈ کوئی ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے اگر ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی یمن وار جاری رہے. اور دو، یو اے ای تو بہت چھوٹا ہے ان دا سائز. یو اے ای کے لیے تو اصلاً اس جنگ کو کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں ہے. یو اے ای آپ دیکھیں گے کہ منتیں کر کے اس جنگ سے اپنے آپ کو ڈریگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اور ویسے بھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنگوں میں اگر ایک ویتنام کھڑا ہو جاتا ہے نا نیوکلیر پاور امریکہ کے خلاف، تو وہ اس کا بھرکس نکال کے رکھ دیتا ہے. یہ تو یمنی ہے جو جن کی وار کی ہسٹری ہے، جو کبھی بھی ایگریشن کو قبول نہیں کرتے ہیں. ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، پرزنر ایکسچینج کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی. اور یقیناً ہم سب کی یہی توقع ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پر الیکشن ہو جائے اور وہاں عوامی رائے سے کوئی حکومت آ جائے تو وہ اپنے ملک میں کسی کی مداخلت ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور اپنے ملک کو کسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت بھی نہیں دے گی، خواہ وہ یو اے ای ہو اور خواہ وہ کے ایس اے ہو، کیونکہ وہ اپنے ملک پر بھی کوئی ایگریشن برداشت نہیں کریں گے. درست ہے. یہ نیوم سٹی کا آپ نے تذکرہ کر ہی دیا ہے، تو اس پر بھی بتا دیں کہ یہ نیوم سٹی ہے کیا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی یہ ڈیزائن ہے، بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایم بی ایس کا پلان ہے کہ وہ ملک کو آئل سے ڈیویٹ کر کے تو ملک کی جو نان آئل پروڈکشن ہے اس کے اوپر، اور ملک کے اندر نیا ٹورزم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور ملک کو پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکٹیو جو ہے وہ پلیس ٹو وزٹ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے وہ ایک نئے شہر کا قیام کرنا چاہتے ہیں جہاں مادر پدر آزادی ہوگی، جہاں لاس ویگاس کے طرز کے جو ہے وہ جوا خانے ہوں گے، جہاں سینماز ہوں گے، جہاں بیچ ہوں گی جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، جہاں جو ہے وہ پوری دنیا سے انلیگل پیئرز جو ہیں وہ آ کے وہاں عیاشی کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے انہوں نے باؤنڈ کیا ہے دنیا کی مختلف بڑی کمپنیوں کو جو سعودی عرب میں ٹریڈ یا تجارت کرتی ہیں کہ آپ اپنا مین ہیڈ آفس یہاں پہ رکھیں گے تاکہ اس کو ایک سینٹر آف ایکٹیویٹیز بنایا جا سکے اور ان کے لیے انسینٹو کریٹ کیے جا سکیں جو اس وقت مٹیریلسٹک ورلڈ کے انسینٹو ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ٹارگٹ بیسیکلی اسرائیلی ٹارگٹ ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ جو سرزمین حرم ہے اس کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی جو ایک حرمت ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. اس کے لیے ظاہر ہے وہ ابھی ڈائریکٹ مکہ اور مدینہ میں تو انٹروین نہیں کر سکتے، لیکن اس سرزمین پر اوور آل جو ایک اسلامی ماحول جس میں برقع تھا، جس میں جو ہے وہ مسجد کا ایک وہ رول ہے، جس میں جو ہے وہ دین کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں اقدار اور ویلیوز پائی جاتی ہیں، اس کو ڈیواسٹیٹ کر کے اس کو ایک ایسی اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا کہ یہاں پر بنیادی اسلامک ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا ناممکن العمل ہو جائے. اور اس کے نتیجے میں جب ایسی جگہ کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو اسرائیلی ٹورسٹ، پھر آپ کو ویسٹرن ٹورسٹ، سب کو یہاں اٹریکٹ کرنے کی جگہ جو ہے یہ بن جائے گی اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہیں سے ایکسیس کریٹ کریں گے اس مقدس سرزمین کے حوالے سے اپنے ان میلافائڈ اہداف کی، جن کے بارے میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کا قلعہ دوبارہ ریٹیک کرنا ہے، اور جن کے بارے میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین کے تقدس کو ہم نے جو ہے وہ مینٹین نہیں رہنے دینا. تو ظاہر ہے یہ ان کے اہداف ہیں اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے
کہ ان کے اہداف کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. تو یہ ان کے اہداف کی ایک عملی شکل ہے جس کو آپ نے اکنامکل اپنے اہداف کا روپ دیا ہے. یہ اسرائیلی وزیر اعظم صاحب کا بھی دورہ کو متوقع ہے، ترکی کا بھی اور یو اے ای کا. ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ وزٹ ہو رہا ہے چونکہ اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے. بیسیکلی اس کا ترکی کا وزٹ بھی ہے، اور یہ بھی ترکی کا جو ایک ڈوئل سٹینڈرڈ ہے، اور اسی طریقے سے ان کا جو کور ہے ان کے چہرے کے اوپر وہ بھی اتر رہا ہے کہ وہ خود کو اسلامک مفادات کا چیمپئن بھی کہلوائیں، خود کو فلسطینیوں کے حقوق کا چیمپئن بھی کہلائیں، اور فلسطینیوں کے قاتل اور فلسطینیوں کے حقوق کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے والوں کو میزبانی بھی کریں. یہ دو چیزیں سیٹل نہیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے ان کا دوسرا وزٹ جو ہے وہ یو اے ای بھی ہوگا. یو اے ای کو انہوں نے جو ہے ٹیکنیکل اور انٹیلیجنس اسسٹنس بھی آفر کی ہے. میرا خیال ہے کہ کسی نے یو اے ای کے پاؤں تلے کیلے کا چھلکا پھینکا ہے، اور اس کے نتیجے میں یو اے ای نے یہ دو کام کیے ہیں. ایک جو اسرائیل کے ساتھ نیکسس ڈیولپ کیا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل بیسیکلی جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہمیشہ سازش کرتا ہے، اور وہ اس سرزمین کے اندر بھی ان کے لیے نئے کانفلکٹس جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ جنریٹ کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل نے ظاہر ہے یہاں آ کر اس کو ایک بیس کیمپ بنانا چاہا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کو بھی تھریٹس موجود ہیں، چونکہ یو اے میں اسرائیل کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پراکسیمٹی ہوگی اس کی پاکستان کے ساتھ، جیوگرافیکل پراکسیمٹی. اور اسی طریقے سے یو اے کا یہاں پر آنا جو ہے وہ ایران کو بھی ایک میسج ہے. اور یو اے نے اپنی ولنریبلٹی بڑھا لی ہے، چونکہ پہلے یو اے کے خلاف کوئی بھی اگر بات بھی کرتا تھا تو وہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کے خلاف جو بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ سیکٹیرین موٹو ہے، یا شیعہ اور سنی میں اس کو تقسیم کرتے تھے، عرب اور عجم میں. لیکن اب وہ موٹو ختم ہو جائے گا، چونکہ جب اسرائیل آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے تو وہ جو بھی دوسری طرف کھڑا ہوگا، خواہ وہ عرب میں سے ہے خواہ وہ نان عرب میں سے ہے، تو وہ اینٹی اسرائیل لابی وہ ہوگا اور شمار ہوگا، اور لوگوں کی ہمدردیاں کبھی بھی اسرائیلی لابی کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ ایک ولنریبلٹی بھی بڑھ گئی ہے یو اے ای کی ان فیوچر میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا گیمبل کیا ہے اپنے ساتھ، جس کو ابھی تو انہیں اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن نیئر فیوچر میں اس کے سائیڈ افیکٹس کو آخری سوال چلے گا. ویانا مذاکرات اور اس کے بعد براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی حامی بننا، کیا مذاکرات کی کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کچھ سائنس یا انڈیکیٹرز اچھے تو ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپشن کوئی نہیں رہا امریکہ کے پاس. ایران نے اپنے سینٹریفیوجز کی تعداد کو بڑھا دیا، ایران نے اپنے ٹارگٹس جو یورینیم انریچمنٹ کرنے تھے اس کو انہوں نے بڑھا دیا. ایران نے جو نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا انہانس کر دیا ہے، اور واضح طور پہ ان کو یہ میسج مل گیا ہے کہ اگر یہ دوبارہ ایگریمنٹ نہیں کرتے تو ایران جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کو جو پیسفل انہوں نے اپنے آپ ڈکلیئر کیا اس کو آگے بڑھائیں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ سائملٹینیسلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے ویسٹ کے اوپر بھی رکھا ہے کہ آپ گارنٹر تو آپ تھے، ہمیں تو امریکہ کے پہلے اعتماد ہی نہیں تھا. تو جب آپ گارنٹر کی اپنی کیپیسٹی کو مینٹین ہی نہیں کر سکے اور آپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر آپ کس چیز کے گارنٹر ہیں؟ پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ بات بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک میسیجنگ اس کے اندر جو ہے وہ پنہا ہے، اور اس سے ظاہر ہے جو ان کی گارنٹر کی کیپیسٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ بہرحال جو میکسیمم پریشر کی ڈاکٹرائن تھا امریکہ کا وہ فیل ہو گیا ہے، اور سینکشنز کے باوجود ایران کی ڈیولپمنٹ بہت آگے چلی گئی ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے ڈسپائٹ کہ بہت پریشر ہے اسرائیل کا کہ اس ایگریمنٹ کے اندر آپ میزائل ایگریمنٹ کو بھی لے کر آئیں، اور ایران کی میزائل جو کیپیبلٹیز ہیں اور بیلسٹک اور اینٹی بیلسٹک اس کو جو ہے آپ کسی طور پہ اس کا حصہ بنائیں. تو اگر وہ بھی کنٹرول ہو جائے تو پھر تو یہ ایگریمنٹ ٹھیک ہے. ادروائز کیا یہ ایران کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور آج بیٹھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی جو بیٹھنا ہے انٹرنیشنل افیئرز میں یہ ہوئے ایگریمنٹ کے اوپر بیٹھ رہے ہیں. کوئی نیا ایگریمنٹ ابھی نہیں ڈیزائن ہو رہا. یہ صرف وہی ایگریمنٹ ہے جو ٹوٹل سامنے آ چکا ہے، جس میں کچھ گارنٹرز موجود تھے، اور اب وہ گارنٹرز جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. البتہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی ڈیل، جس کو آپ ڈیل کہتے ہیں نا، جو انڈر ہینڈ ڈیل ہوتی ہے، جو خفیہ ڈیل ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہ ایران کی سائڈ سے پاسبل ہے، اور نہ ہی چونکہ اس وقت ایران کے اندر جو ہے وہ انقلابی ٹیم نئی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ انوالو ہے، اور وہ ہر چیز کو بڑا کیلکولیٹر لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے میسیجنگ کنوے کی ہوئی ہے کہ اگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، انہوں نے بھی اب کہا ہے، پہلے کبھی یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے ایران کو کہا جاتا تھا کہ ایران کے پاس ٹائم کم ہے، ٹائم از رننگ آؤٹ، اور یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ادھر آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے یا آپ کو آئسولیشن کا شکار ہونا ہے. اس وقت ایران جو ہے وہ مین سٹریم میں ہے،
اس کے رشیا کے ساتھ ریلیشن، اس کے چائنا کے ساتھ ریلیشن، اس کے ریجنل ریلیشن وہ بہت جو ہے وہ پیک لیول کے اوپر ہیں. اور امریکہ آئسولیشن کا شکار ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے یورپین الائز بھی اس طریقے سے نہیں ہیں، اور امریکہ خود بھی جو ہے وہ کسی گراؤنڈ کے اوپر اپنے اس ایگریمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ چوائس لیس ہو گئی ہے امریکن سائڈ، اور انہیں الٹیمیٹلی اس مسئلے پر کوئی وے آؤٹ دینا پڑے گا. کیا ویسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے، کیونکہ اس کو انقلابی جیسے آپ نے نام دیا ہے، کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو پچھلی رجیم تھی اس کو اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، انقلاب کہیں جو بھی نام دے، اس کے اوپر اعتماد ہے کہ اب کیونکہ براہ راست مذاکرات اس لیے اس کی کامیابی کے آثار زیادہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال یہ ریزن نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی بھی بالآخر باقی لوگ شریک ہیں اور فیسیلیٹیشن میں. مذاکرات خود ویانا کے اندر ہو رہے ہیں، ویانا یورپ کے اندر ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے بنیادی طور پہ وہ جو مذاکرات کیے گئے تھے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ انگیجمنٹ نہیں تھی. چونکہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ نے چند ہی دنوں کے بعد اس سے وڈرا کیوں کیا ایگریمنٹ سے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاکرات نہیں چاہ رہے تھے، آپ رجیم چینج چاہ رہے تھے. اب میرا خیال ہے کہ اس کو ہم عموماً انٹرنیشنل ریلیشن کی سائنس میں کہتے ہیں کہ یہ جو پالیسی تھی یہ ٹرانزیشنل پالیسی تھی، جو رجیم چینج کی پالیسی ہے. اب ٹرانزیکشنل پالیسی جو ہے نا وہ اختیار کریں گے، ٹو ڈیل ٹو ڈائلاگ، کہ جس کے ذریعے سے وہ اس مسئلے کو کسی طور ڈائریکشنلائز کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے کہ اس وقت ایران کا پلہ بہت بھاری ہے، اس وقت ایران کی نیگوشیٹ ٹیم کرنے والی جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، اور اس وقت ایران کے اوپر جو اس وقت کے پریشرز تھے وہ نہیں ہیں. داعش کنٹین ہو چکی ہے، سیریا مینٹین ہو چکا ہے، ریجن کے اندر سے امریکہ کو نکلنا پڑ گیا ہے، عین الاسد میں امریکہ کو بہت بڑی چوٹ لگ چکی ہے، ریجن کے اندر امریکن رول شرنک ہو رہا ہے، چائنا رائزنگ ہے، چائنا نے $400 بلین کا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کا جو ہے وہ لیوریج بڑھ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. جو ویسٹ کے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران بریتھ لینا چاہتا ہے، سانس لینا چاہتا ہے، اس لیے کوشش ہے کہ وقتی طور پر ہو جائے لیکن ہو جائے. نہیں، ایران کو ایران کے پاس تو اس وقت بریتھ لینے کے لیے کوئی اس کو ضرورت نہیں. انہوں نے اپنے سینٹریفیوجز جو ہیں وہ پلیس کر دیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام کی سپیڈ کو بہتر کر دیا ہوا ہے، اور اس وقت سارے اس لحاظ سے جو برڈن ہے وہ سارے کا سارا ان کے اوپر ہے کہ ٹائم ان کے لیے رن آؤٹ ہو رہا ہے. جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ان کی شاید ضرورت ہو کہ فوری طور پہ کریں تاکہ کسی طور جو ہے اس پروگرام کو، اس کی سپیڈ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ روکا جا سکے. تو اس وقت جو سارا پریشر ہے وہ ویسٹرن سائڈ کے اوپر ہے، ایرانین سائڈ پریشرائز نہیں ہے اس وقت. دے آر انجوائنگ دیٹ. اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ وہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ایک عرصے سے پڑا 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا بارڈر سے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ممکن ہونا، جیسا میں نے کہا نا، کیپیسٹی کیپیبلٹی کے ساتھ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ول بھی ہو کہ آپ اس کو انشور کریں. یہ یہاں پہ میں ڈاؤٹ میں ہوں. اگر یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہیولی انفلوئنسڈ بائی امریکہ ہے اور ان کے ریجنل الائز ہیں. اس کی وجہ سے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ آئل پائپ لائن بنے گی تو ظاہر ہے یہ چائنا تک جائے گی، یہ آئل پائپ لائن جانے گی تو پاکستان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ ایکسپورٹ بل کتنا نیچے آ جائے گا، پاکستان کی ڈالر پہ ڈپینڈنس کتنی کم ہو جائے گی، پاکستان کو کتنا چیپ انرجی ملے گی، اور پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو کتنا بڑھا سکے گا. اور جب آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو کیا ترکی ایران سے نہیں لے رہا؟ کیا پاکستان ایران سے بجلی نہیں لے رہا؟ تو جب یہ چیزیں اور ٹریڈ چل سکتی ہیں، اور دیگر تمام جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ ایران سے انرجی نہیں لے رہے، کیا عراق ایران سے انرجی نہیں لے رہا؟ جب یہ سارے لے رہے ہیں اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں، تو ہماری ویکنس کے علاوہ تو کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان سے انرجی نہیں لے رہا. تو پاکستان کو اپنی انرجی کی ضروریات وہاں سے پوری کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے. اس کے لیے اگر آپ کہیں کہ ویور لیں امریکہ سے تو ویور لیں، لیکن اپنی اکانومی کو ایک اسٹرینتھن کریں. تو یہ پولیٹیکل ول کی کمی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان میں امریکن اور بہرحال ایک لابی جو یہ مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کی ہے، بالخصوص گلف کوآپریشن کونسل سے ریلیٹڈ کنٹریز کی، وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ چیپ سستا تیل کیوں خریدیں، مہنگا تیل خریدیں، ان کا تیل خریدیں، ان کے اوپر ڈپینڈنس ہو. جی LNG خریدیں ہم سے. وہ کہتے ہیں ہماری چیزیں خریدیں، مہنگی بھی خریدیں اور ہماری چیزیں بھی خریدیں، نیکسٹ ڈور نیبر سے کیوں خریدیں؟ انہوں تو اپنی دکان چلانی ہے. آپ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ اس موضوع آپ کا بہت شکریہ، امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کا موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. مجھے اور ناصر شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.